अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? इससे पहले हमने मुहर्रम सीरीज में सबसे पहले ये बयान किया कि हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, फिर इन महीनों की क्या फजीलतें हैं, और इसके बाद ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम की फजीलत और इसमें किए जाने वाले अमाल, ख़ास तौर पर 10 मुहर्रम के रोज़े की अहमियत, हमने इस पर तफसील से बात की थी। आज की इस वीडियो में एक और अहम मसले पर बात करेंगे, और वो ये है कि मुहर्रम जो है, क्या वो वाकई गम का महीना है? क्या इसकी फजीलत हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की वजह से है, या इस्लाम में किसी शहादत या मौत पर मातम करने की शरई हैसियत क्या है? और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या मुहर्रम में शादी करना मना है या जायज़ है? मुहर्रम अल हराम को गम का महीना समझा जाता है, आम एक जो तसव्वुर लोगों में है, और अवामी सतह पर ये बात मशहूर हो चुकी है कि मुहर्रम गम का महीना। इस ख्याल की बुनियाद इस तस्वुर पे है क्योंकि इसमें हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई थी, इसलिए जो है वो उनकी शहादत का मातम और बरसी मनाई जाती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जी इसमें शादी ना करें, जो इसको ठीक नहीं समझा जाता। बाज़ लोग क्या करते हैं, इस महीने में शादी को बेबरकती और मसाइलो मसाइब का सबब समझने लगते हैं, लेकिन इस्लाम ने जो हमें एक सबक दिया है, एक दर्स जो दिया है, वो क्या है कि मौत और शहादत जो है, उसका गम, उसका भी तवाज़ुन एक दिया है। सबसे पहले हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि मुहर्रमुल हराम को रंज और गम का महीना समझना दुरुस्त नहीं है। हकीकत यह है कि साल का कोई भी महीना हो जाए, दीन इस्लाम के लिहाज से ना तो वो मातम के लिए मखसूस है, ना ही गम के लिए मखसूस है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये कायनात जो है वो जिंदगी और मौत के मंजर इसमें आते जाते रहते हैं, दुनिया देखती है। लेकिन साल का शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जिसमें किसी ना किसी की वफात ना हुई होती है। पूरा साल अगर हम देखें तो किसी के घर शादी है, किसी के घर गम है, कोई फौत हो गया है, पूरा साल ये सिलसिला चलता रहता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी महीना या कोई भी दिन जो है खास किसी की मातम के लिए नहीं बना। अगर हम शहादत को रंज और गम और मातम का मौका समझें तो फिर तारीख इस्लाम के हर दौर में, खास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिलाफत राशिदा के अदवार में, हर अजीम शहादत पर हमें मातम करना पड़ेगा। इस्लाम की पहली शहादत पर अगर हम बात करें, जो हजरत सुमैया और यासिर रदी अल्लाह अन्हुमा की शहादत पर करनी चाहिए, फिर तो हजरत सुमैया रदी अल्लाह अन्हा जो है वो, उनका वो दिन जिसमें उनकी शहादत हुई, खास तौर पर मातम मनाना चाहिए उस दिन, क्योंकि ये तो तौहीद के लिए बहाया गया, इस्लाम के नाम पे ये खून बहा था, और पहली शहादत थी जिससे मक्का की जमीन सुर्ख हुई, और उनकी शहादत भी ऐसी दर्दनाक थी। अबू जहल ने ताक कर उनके जिस्म के नाजुक मकाम पर नेजा मारा जो आर पार हो गया। फिर उनके शौहर यासिर रदी अल्लाह अन्हु की शहादत उससे ज्यादा अलमनाक थी। बाज रिवायात में आता है कि अबू जहल उसके संगदिल साथियों ने हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हु के दोनों हाथ और दोनों पांव रस्सियों से बांधे, जैसे चार ऊंट थे, चार अलग अलग डायरेक्शंस में उनको भगा दिया। आप देखें कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। अल्लाह ताला उन पर खास अपनी रहमत फरमाए। इस पर तो बहुत ही गम मनाना चाहिए फिर, कि वो किस जुर्म में शहीद किए गए। दोनों मियाँ बीवी इस जुर्म पर शहीद किए गए कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, यानी कि जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा दीन था, उसको कबूल किया था। और ये मजलूम शहादतें थी जिस पर आज भी कोई हसास दिल हो तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए।
مگر ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام نے ان کی شہادتوں پر سالانہ ماتم کیا ہو یا خوشی منانے سے اجتناب کیا ہو۔ پھر اگر ہم بات کریں شہادت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، یعنی کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن، ایک بہت ہی اہم اور عظیم دن ہے۔ یہ وہ دن جب دوسری خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، جیسے بھی میں نے اوپر بیان کیا کہ ہوئی تھی، تو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو اگر رنج اور غم اور سوگ منانے کا کوئی مسئلہ شرعی اور صحیح ہوتا تو یہ دن یعنی یکم محرم الحرام جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، پورے مسلمانوں کے لیے سوگ کا دن ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ 28 ذی الحجہ کو ہوا تھا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے۔ مختلف معتبر روایات کے مطابق ان کی وفات جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ پھر حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم کی شہادتوں پر اگر ہم بات کریں اس طرح، تو اس کے بارے میں تو ہمیں بہت زیادہ غمگین ہونا چاہیے، ماتم منانا چاہیے۔ 18 ذی الحجہ کو تیسرے خلفۂ راشد ذو النورین، جن کو حضرت عثمان رضی اللہ غنی کو تقریباً 50 دن کے محاصرے کے بعد انتہائی جو ہے وہ برے طریقے سے شہید کیا گیا، ان کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں میں سخت اختلافات اور تفرقے پیدا ہوئے جو آج تک ختم نہیں ہوئے۔ پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کی بنیاد پر کسی شہید کے جو کوئی فوت ہوا اس کے دن کو نوحہ اور گریہ یا ماتم و سوگ کا دن منانا درست ثابت ہوتا تو سب سے پہلے یہ حق جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو حاصل ہوتا کہ ان کا جو شہادت کا دن تھا وہ بطور سوگ منایا جاتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی پہلوؤں سے قریبی رشتہ حاصل تھا، چچا بھتیجے کا رشتہ تھا، پھر خالہ زاد بھائی بھی تھے، پھر رضائی بھائی بھی تھے، یعنی قرابت کے تہرے چہرے رشتے تھے حضرت حمزہ کے ساتھ۔ اور ہم یہ بات بھی اچھی طرح ہمیں پتہ ہے کہ عرب میں جو رضاعت کا رشتہ ہوتا تھا نا وہ خون کے رشتے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں نکاح کی حرمت رحم کے رشتوں کی طرح رضائی رشتے پر بھی لاگو ہوتی ہے، جس سے اس تعلق کی شرعی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم جولی بھی تھے، یعنی بچپن کے ساتھی بھی تھے۔ اسد الرسول، اللہ کا شیر، یعنی اسد اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رسول کا شیر کا خطاب بھی دیا، جو ان کی عظمت و قربت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ شوال میں ان کی شہادت ہوئی تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حال بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ ان کا جسم زخمی اور چاق و چوبند تھا، ان کا پیٹ جو تھا وہ پھٹا ہوا تھا، ان کا کلیجہ باہر نکالا گیا اور چبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں شدت سے باہر آئیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ اسد اللہ جن کو کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے، خلیفہ راشد جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا، جو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد محترم تھے۔ دیگر صحابہ اور اولیاء کی شہادتیں اور وفاتیں بھی اگر ہم ان کی بارے میں بات کریں تو سفر میں حضرت حضرت حسن بن علی کا انتقال سفر میں ہوا اور بیر معونہ کی جنگ میں کئی صحابہ رضی اللہ عنہم شہید کیے گئے۔ ربیع الاول کے اگر بارے میں ہم بات کریں تو ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت معاذ بن جبل اور ام المومنین زینب بنت جہش کا انتقال ہوا۔ جمادی الاول میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت سراقہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی شہادتیں بھی اسی ماہ میں ہوئیں۔ اب میں ساتھ ساتھ ساری شہادتوں کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جمادی الاخر کی بات کریں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید جن کو جو ہے وہ جن کی وجہ سے اسلام نے بہت ترقی کی رضی اللہ عنہ کے وفات کے دن ہے۔ رجب میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن ہے۔ یہ سارے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔
شعبان کی بات کریں تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور بنت رسول حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال اسی ماہ میں ہوا۔ اور پھر شوال سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن۔ ذوالقعدہ ایک روایت کے مطابق زوجہ رسول حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، اور اسی ماہ میں مشہور تابعی مسلمہ بن مخلد کا انتقال ہوا، دونوں کا۔ سال کا پھر کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس میں کوئی شہادت یا وفات نہ ہوئی ہو۔ تو اگر یہ پوری فہرست جو میں نے آپ کو بتائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور اسلام نے جو ہمیں غم منانے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوگا، سوائے اس بیوی کے جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دل کو غم نہیں ہوتا، آنسو نہیں بہتے، بالکل ہوتا ہے، یہ بات درست ہے، شرعی طور پر دل غمگین ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، لیکن نہ آپ نے نوحہ کرنا ہے، نہ گلا پھاڑنا ہے، نہ گریبان چاک کرنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں سختی سے منع کی گئی ہیں۔ اگر وفات یا شہادت پر غم منانا جائز کہہ بھی دیا جائے تو شادی تو درکنار، انسان کبھی خوشی کا منہ بھی نہ دیکھ پائے۔ پھر تو قرآن و سنت میں جو ماتم کی حقیقت ہے وہ کیسے بیان کی گئی ہے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دیتے ہیں۔ ابھی جس طرح میں نے بات کی کہ 3 دن تک جائز ہے، صرف وہ بھی شرائط کے ساتھ جائز ہے، ماتم منانا، گریہ ازاری کرنا، حدود کے اندر آپ کے آنسو گریں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کے وہ غمگین تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے منہ سے کوئی، دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، وہی کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اگر ہم خوشی کی بات کریں یا غم کی بات کریں تو دونوں صورتوں میں ہمیں اعتدال کے اندر رہنا ہے، اور وہ اعتدال جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اسلام میں خوشی کے اظہار کے لیے سال میں 2 دن یعنی عید کے موقع پر 2 عیدین جو ہمیں ملی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم خوشی منا سکتے ہیں، اور آگے پیچھے بھی خوشی جو ہے وہ منائی جا سکتی ہے، لیکن حدود کے اندر رہ کر۔ جمعہ بھی جو ہے اہل اسلام کے لیے ایک چھوٹی عید کا دن ہے جو ہر ہفتے آتا ہے، اس میں آپ نہائیں، غسل کریں، جس طرح سے ایک حکم ہے اللہ کا، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، تیل لگائیں اور کنگھی کریں، اور اس کے ساتھ ساری چیزوں کے ساتھ نماز کے لیے جائیں۔ اگر تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیام یعنی عید میں بھی کسی بہت سی عظیم شخصیات کی وفاتیں اور شہادتیں ہوئی تھیں، لیکن عید کے دن تو ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے، نہ حد سے زیادہ غم کرنا ہے، نہ ہی بے لگام ہماری خوشیاں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کیا جائے اور ہر سال ان واقعات کو متعین کر لیا جائے تو تاریخ اسلام سے عید کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ اعتدال، توازن اور شریعت کی حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کا مکمل نظام ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا۔ تو محرم الحرام کی اصل فضیلت یہی ہے کہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے، جو کرنے والے کام ہیں ان کے اوپر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے، یعنی کہ فتنہ فساد سے بچنا ہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، روزے رکھیں جتنے رکھ سکتے ہیں، اپنی عبادات میں اضافہ کر لیں، تہجد کی نمازوں کو بڑھا لیں، خاص طور پر اس مہینے میں روزے رکھنے کا بہت ثواب ہے، اور اس مہینے کو غم اور ماتم کا مہینہ قرار دینا اس کی اصل حرمت کے خلاف ہے۔ یہ بات ہمیں سب سے زیادہ یاد رکھنے کی ہے۔
اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی ایک التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے، دین کو صحیح سمجھنے اور ہر قسم کی انتہا پسندی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہم نے سن لی وہ ہمیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔